اللہ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमें हदीस मिलती है ना। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठ के नमाज पढ़ते थे तो फिर वो बैठे रहते यहाँ तक कि 30 से 40 आयात रह जाती तो वो फिर खड़े हो जाते थे और फिर वो रुकू करते और सुजूद करते और इसी तरह से वो दूसरी रकत भी अदा करते। अब हमारा क़याम तो इतना लंबा नहीं होता, लेकिन क्योंकि तरावी में क़याम लंबा होता है तो इसलिए आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि पहले आप क़याम में खड़े हो जाएं, जब आप थक जाती हैं तो आप बैठ जाएं और फिर 2 या 3 आयात रह जाएं तो फिर वापस खड़ी होकर रुकू करें और सजदा करें। और अगर आप सजदा नहीं कर सकती तो आप बैठ के भी सजदा कर सकती हैं, लेकिन आप क़याम का सवाब क्यों ज़ाया करती हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही इल्म अता करे। आमीन सुम्मा। इसी हदीस शेयर करने वाली हूँ कि जिसके बारे में बचपन से ये सुनते आते हैं, क्योंकि अल्लाह न करे किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे जो बड़े बूढ़े होते हैं यूजुअली वो जब घर वालों को तसल्ली दे रहे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं तो उनको ये बात अक्सर हमारे सुनने में आती है ना कि देखो ना रो, क्योंकि रोने से जो फौत हुआ है उसको तकलीफ होती है या उसकी वजह से उस पर अजाब होता है। तो आज की हदीस इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि एक्चुअली हदीस क्या है। सही बुखारी की हदीस है 1288। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर की वफ़ात हुई तो वो हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास गए और उन्होंने उनको ये हदीस बयान की कि मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब किसी के घर में कोई फौत होता है और वहाँ पे वो रोते हैं तो उसका अजाब या उसकी तकलीफ़ जो है वो मरने वाले को होती है। तो हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उमर के दर्जात बुलंद करे, उमर पे अपनी रहमत करे। बाखुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मोमिन पर उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब आता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अल्लाह काफिर का अजाब उसके घर वालों के रोने की वजह से और ज्यादा कर देता है। फिर उसके बाद कहने लगी कि कुरान पाक की सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 164 तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें बस करती है इस बात के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी के गुनाह का जिम्मेदार और उसके गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम अपने अमाल बेहतरीन करने के काबिल हो जाएं। हम ये ना देखें कि हमारे अब्बू इतने नेक थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारी दादी ऐसे थी। यूजुअली जब हम बात करते हैं तो हम इसी तरह की बात करते हैं कि मेरे दादा इतने ऐसे करते थे या मेरी दादी ऐसे करती थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पे ये नहीं देखना कि वो क्या अमल करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया में रहते हुए इस बात की समझ अता करे, हम अपने अमाल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। अब वो रिसेंटली मैंने कुरान क्लासेस का आगाज़ किया उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही कुरान पाक के किसी भी रीज़न से कुरान नहीं पढ़ा हुआ, और आई रियलाइज वन थिंग कि उन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती है। मीन्स के नमाज में क्या पढ़ना है उनको नहीं आता। तो मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाह रही हूँ सदका जारिया के लिए कि आप लोगों के भी अराउंड ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज में क्या पढ़ना है। बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नसाई की हदीस है 925। अब्दुल्ला बिन अबी औफ रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर होता है और आके उसने कहा कि या रसूल अल्लाह कि मैं कुरान से कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं, उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खास है, मेरे लिए इसमें क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो अल्लाहुम्मा अरहमनी व आफिनी वहदनी वरजुकनी। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए और बहुत आसान है। उस शख्स ने अपने हाथों से इशारा किया और अपने हाथ बुलंद किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक इस आदमी का ताल्लुक है इसने अपने हाथ खैर से भर लिए। बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इस हदीस को सदका जारिया समझ के सब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशें कबूल करे, आमीन। तो एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आज़ाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी
اور 100 برائیاں اس کے نام اعمال سے ہٹا دی جائیں گی، اور اس دن جس دن وہ یہ عمل کرے گا دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ رات ہو جائے، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی بہتر عمل نہیں لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، آپ پلیز اپنے تمام لو ونس کو یہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہم میں سے سب کو، کیونکہ یاد تو ہمیں ہوتا ہے لیکن اس گڈ ریمائنڈر، اگر ہم بھول چکے ہیں تو ہم دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم تمہیں ضرور بضرور آباد کریں گے ایدہ زمین میں من بعدہم، ان کے بعد، کہ ان کو ہلاک کر دیں گے اور اس کی جگہ تمہیں آباد کر دیں گے۔ ذالکا، لیکن شرط کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی کہ ذالکا لمن خاف مقامی، کہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ میرے اور آپ کے لیے ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو وہ مقام عطا کریں گے، آپ کو رہنے کی سکون کی جگہ عطا کریں گے، سارا کچھ عطا کر دیں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ گے۔ تو کیسے ڈریں گے؟ کیوں ڈریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اسی لیے تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف کا کہہ رہے ہیں، جو خوف زدہ ہو گیا، جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے، کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے نا تو ہم نے اپنا رزلٹ لینا ہے وہاں سے۔ اب کین یو امیجن کہ آپ سوچیں جیسے عدالت ہے، اب فیصلہ ہونا ہے، یہ کیسی عدالت ہو؟ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اگر دیکھیں نا، اگر فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے، ایسا بڑی فار ایگزامپل قتل کیا یا کچھ بھی ہے، تو سزا عدالت نے یہ فیصلہ سنانا ہے 1 گھنٹے کے بعد کہ یا تو اس کو رہائی مل جائے گی کسی بھی ریزن سے، یا پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب وہ 1 گھنٹہ سوچیں کہ وہ گھر والوں کا اور اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کو یہ ہے کہ رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہی بات ہے کہ انسان مطلب ہوتا ہے نا کہ اتنی میری جرت کہ میں یہ سوچوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، قیامت کے دن کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوف کھا گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وہ خوف وعید، 2 دفعہ خوف کا لفظ ہے، اور وہ ڈرا اس سے میری وعید سے۔ وعید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وارننگ سے۔ وہ یہ ڈر گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے وعدے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں کیا ہے، اور آخرت تو ہم سوچتے ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے، لیکن آج کی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت آ چکی ہے۔ قیامت کیسے آ چکی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے خوف کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے سامنے خوف اتنا کھایا اور سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ 1 نہیں 2 جنتیں ملیں گی، کہ جس کو یہ خوف ہوگا نا وہ اس دنیا میں کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اگر ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے نا، تو فوراً استغفار کرے گا، فوراً ایسے پلٹے گا اور واپس اس گناہ میں جانے کو ایسے سمجھے گا کہ جیسے اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر سورۃ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ادھر تو ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ڈر گیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا 2 جنتیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور دوسرا اپنی خواہشات نفس کو جس نے روک لیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب سوچیں سورۃ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نا، ہم کیونکہ سنتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم بھی ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی آپ ان آیات کو جو رسول اللہ وتر میں پڑھ رہے ہیں یا دعائیں ہیں یا کچھ ہے، جب ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں یہ پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا نا وہ تو پاک ہو گیا نا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور دیکھیے اس میں 2 چیزیں آگے، ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سارا وقت اللہ کی یاد میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر، آف کورس نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور وہ انسان فلاح پا گیا،
کامیاب ہو گیا جو اللہ کا ذکر بیان کرتا رہتا ہے، فصل، اور پھر وہ نماز بھی ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دی اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، وجعل خوفک، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے، وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ ہر وقت انی، مجھ سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، حاجات الدنیا، اس دنیا کی طلب، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہشات جو میرے اندر ہے نا، یا پاک پروردگار اس طلب پر بالشوق الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق کو یا پاک پروردگار میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا غالب کر دے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا، تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کری، بڑی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اتنی پیاری مجھے یہ بات ہے کہ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهِمْ، کہ اللہ جب تو لوگوں کا قرار، ان کا چین اس دنیا میں رکھے نا، دنیا کے لوگوں کا، کہ دنیا دنیا یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں بزی اپنے آپ کو، تو اپنا چین انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا نا، یا اللہ اگر ان کا چین تو نے اس میں رکھا ہے نا، فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ سب چین سکون سب کچھ اس میں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتے ہیں نا آنیسٹلی، تو پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو شروع کی دعا ہے نا وہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے فہم عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میرے اوپر کھول دے قرآن کی آیات کو کہ مجھے سمجھ آئے۔ آپ بلیو کریں کہ ایک آیات کو جب آپ غور کرنا شروع کرتی ہیں تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ پھر دل کو لگتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو، آپ دیکھیں بہت ہم لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمل میں گھبرا جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کی کلاس کے بعد میری ہر کلاس میں آنیسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا۔ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ جم جائیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے معجزات انسان کی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ، میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کے اندر ہیں، آپ کے اندر وہ خوشیاں، آپ کے اندر وہ مطمئن پن۔ دیکھیں وہی بات کہ غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھیں کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی، صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟ اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی۔ ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگلی نسل تک پہنچا سکیں۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا۔ اب مفسرین نے اس کی دو طرح سے تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے مطلب کفار نے فیصلہ چاہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ
کہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا، ہر جبارن سرکش و عنید اور متکبر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ رسولوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو فتح عطا کی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کفار جو تھے انہوں نے بھی فیصلہ چاہا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا مانگ کے آئے تھے۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو دعا مانگی تھی نا، وہ ورڈز بھی حدیث میں آگے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار آج تو فیصلہ کر دینا کہ جو غلط ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں وہ کون ہے، اور آج تو فیصلہ کر دینا، کیونکہ جنگ پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا نا وہاں پہ۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم اس نظر سے، اس دل سے، اس پہچان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا، تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں نا تو ربنا، اب تو ایپ ہے، اتنے خوبصورت ایپ ہے جس میں ربنا کی اور اللہم کی ساری دعائیں ہیں۔ آپ اگر رات کو عشاء پڑھنے کے بعد تھک گئے ہیں، آپ بستر پہ لیٹ گئے ہیں، آپ نے وضو تو کیا ہی ہوتا ہے، آپ ویسے بھی آپ کے فون میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے جاتے ہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے مزے کے ایپ ہیں کہ اوپر سے عربی ہے تو نیچے اردو بھی لکھا ہوتا ہے، تو یو کین انڈرسٹینڈ آلسو۔ جیسے میں کبھی ہوتا ہے نا کہ دل بہت ایسے ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا ہمت نہیں ہے، بہت تھک گئی ہوں، تو پھر میں صرف اردو والے جو دعائیں ہیں نا وہ میں آگے کرتی جاتی ہوں، پڑھتی جاتی ہوں، پھر حیرت نہیں ہوتی جیسے شروع میں، تو خیر کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن شروع میں کہتی تھی ہائے یہ تو کہنا چاہ رہی تھی، ہائے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ مکمل جو میرے دل کے اندر ہے وہ یہ دعا میں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو جو درد لگا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک کو ڈفرینٹ طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو جس طرح کی مانگنے کی چاہت ہوتی ہے نا اس طرح کی دعا ڈھونڈ لیا کریں۔ اب جب اردو کے ترجمے پڑھیں گی تو آپ کو مل جائے گی۔ آج کی دعا بھی میں انشاءاللہ حرم سے کہا تھا کہ وہ یہ پوسٹ کر دے، تو انشاءاللہ اس نے کر دی ہوگی۔ اب آتے ہیں جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا تھا، یہ بہت ڈر والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا رسولوں کا کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ وہ حکم نہیں ماننا چاہ رہے تھے، رسول تو انہی میں سے تھے نا۔ اب دیکھیے جیسے میں نے آپ کو وہ امیجن کریں کہ آپ حویلی میں آپ کی شادی ہو گئی اور وہ پورا خاندان ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کیسے اللہ کا پیغام دینا ہے، کیسے وہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ان کو ٹھیک کرنا ہے، رائٹ؟ تو اب وہاں پہ اب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا تو وہ انکار کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن میں کہا کہ نبی آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ ظالم ایکچولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ بات تو اللہ کی، رسول اپنی بات تھوڑی بتا رہے ہوتے تھے کہ ہمیں مانو یا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری کوئی خدمت کر دو یا ہمیں پیسے دو یا ہمارے ساتھ یہ کرو، نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام دے رہے تھے۔ تو مان کیا نہیں رہے تھے؟ اللہ کی پیغام کو نہیں مان رہے تھے۔ آج آپ اور میں جب داعی دین بنتے ہیں تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کریں تو ہم تو اللہ سے ملا رہے ہیں نا، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر نہیں مانتے اللہ کی بات، اب دیکھیے قرآن کی آیات کا انکار کرنا، مجھے سب سے زیادہ آنیسٹلی جو ڈر لگتا ہے نا وہ اس بات کا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات کا انکار کرنا کیا مطلب؟ کہ اس پہ عمل نہ کرنا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ نور میں بھی ہے کہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لو، آگے اپنے سینوں پہ ڈال لو، پھر سورۃ احزاب میں بھی ہے کہ اپنے کور کر لو جب آپ گھر سے نکلتے ہو، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دیا تھا آیت میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا معاف کر دیں گے کہ کوئی بات نہیں، تم نے تو میری آیت کو، میں نے تو حکم دیا تھا۔ دیکھیے ایک حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو ان کو نہ ماننا ان آیات کا اس لحاظ سے کفر کرنا ہو جاتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے تو نہیں مانا نا۔ تو نہ صرف یہ ایک آیا بلکہ آپ دیکھیے قرآن کے کتنے احکامات ہیں، ہم بینہ جانتے ہیں، اگر نہ بھی ایون قرآن پڑھو نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہوتا ہے، مسلمان گھر میں ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھ رہے ہوتے اگر اب چلے ہم لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں، اپنے بچوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ وہ بھی تو ہماری ہی بچے ہیں نا سارے کے سارے، اپنے اراؤنڈ دیکھیں، نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں بس ہم مسلمان ہیں، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نہیں مانتے نا وہ من ورائہ جہنم، ان کے آگے بھی جہنم ہے۔ دنیا میں عذاب ابھی پڑا نا کہ دنیا میں ان کے لیے کیا ہوگا، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خواب کلو جبار عنید، کہ وہ برباد ہو گیا، نہ صرف دنیا میں برباد ہو گیا بلکہ ان کے لیے آگے بھی جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ، اور وہ پلایا جائے گا پانی صعید،
پیپ والا پانی. اللہ اکبر. دیکھیں پیپ اگر جیسے زخم ہوتا ہے نا, اس کے وہ وائٹ سا جیسے آ جاتی ہے, پیپ آ جاتی ہے, تو آپ ہاتھ بھی لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں, اور وہ آپ 100 دفعہ اپنا ہاتھ بھی دھوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کے ورڈز پہ غور کریں کہ جب شدت بتائی عذاب کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. تو پوچھئے ان لوگوں سے پھر جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے, کوئی نہیں ایسا ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کرنا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسے اتنا عذاب آئے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دے رہے تو دنیا میں دکھا دی, یہ تو بات کی چلے بات ہے نا. تو جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ اللہ کی مخلوق تھے, وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے جیسے میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. پھر ان کے اوپر عذاب دنیا میں دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو میرے بندے جو میرا حکم نہیں مانتے ان کے ساتھ یہ ہوگا, جو اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر ان کو فتح بھی تو دی نا, ان کو نکال دیا تھا بات سے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھے سے کہ ایسا نہیں ہے. کیوں اہل کتاب کا ذکر میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے نبی کو آج بھی مانتے ہیں, وہ آج بھی اپنی کتاب کو مانتے ہیں. کس طرح کا مانتے ہیں؟ جیسے ہم بھی الحمدللہ اپنے نبی کو مانتے ہیں, کتاب کو مانتے ہیں, عمل میں نہیں نا پیچھے ہو رہے ہیں, عمل ہی تو نہیں اس طرح کے ہو رہے ہیں نا, تو جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور نماز دین کا ستون ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. اچھا اب مین ہے بات. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا, جو اب دیکھیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, تہجد اور جہاد, سارا کچھ بتا کے نا پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس سے اپنے قابو میں رکھو, اسے اپنے قابو میں رکھو. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ثقلت کا. تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے نہیں کہتے کسی کو مر جانے, پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے اس طرح سے ثقلت کا کہ امو کا, کہ تیری ماں تجھے روئے, یا معاذ اے معاذ تیری ماں تجھے روئے, کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں, اگلے کو بے شک آگ لگ جائے. کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں, جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ. نہ کریں ایسے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں, اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا ہلکا کر رہے ہیں اور اگلے کے آپ نے تار کر دی عزت, بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آرام سے اتنی بڑی بات کر دیں. میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے, میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں. تو یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا, جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے, تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے. تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں. ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسی بات کی تھی نا, اللہ ہی تجھے پوچھو کر, ہم ڈرے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے, اگر میں نے کچھ نہیں کہا, تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے, ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے. تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے. تو ایک دفعہ کس نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ, اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو, یہ بالکل وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی. وہ جیسے کہتے ہیں نا جوڑ رہے ہوتے ہیں. سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی, ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود, اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی, ہم بھول جاتے ہیں, کہی تھی کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
राइट। तो फिर हमें तो बहुत सोचना चाहिए ना, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें अहलुल कुरान अहलुल अल्लाह ही तो है। कितनी प्यारी बात है कि आप लोग और मैं जो हम कुरान खोल के बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात रसूल अल्लाह ने बता दी कि अहलुल कुरान जो कुरान वाले हैं वो अहलुल अल्लाह ही तो है, वो अल्लाह वाले ही तो है। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेसिकली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात करने की वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि हम तो गुरूर है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि शैतान को कह जा तूने जो करना है तो कर, मेरे बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो हमें इतना तो सब्र करना चाहिए अपने नफ्स पे ना। तो वही बात फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो जो शैतान की बात मानेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को छोड़ देगा तो फिर उसकी सजा क्या होगी, वो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने बारे में इंशाअल्लाह ताला मुत्तकियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मुत्तकी के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो आप ये सोचिए कि ये नहीं है कि मुत्तकी जो 110% बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। मुत्तकी वो है जो बच बच के चलता है, जो कोशिश कर रहा है, जिससे गुनाह भी हो जाते हैं वो फौरन तौबा भी कर लेता है, जिसकी जिंदगी में कुरान खुलता है उसके आंसू नहीं रुकते हैं, और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगता है, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के काम करता है, फिर कोई गलती हो जाती है फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे बंदे बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि उससे मांगा जाए, क्योंकि वो तो उसकी शान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हुए कभी ये मत सोचिए कि हाय हाय मैंने तो इतना मांगा था, अल्लाह भी कहेंगे कि मेरे पीछे लगे, मत सोचे। अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगे। वो इंसानों की तरह थोड़ी मामला है कि एक दफा दिया, 2 दफा दिया, तीसरी दफा वो परेशान हो गया कि क्या मुंह उठा के बार बार आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब ना मांगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता, जो वो लगता है कि उसमें तकब्बर है कि वो अल्लाह से नहीं मांगता। तो अब यहाँ पे हम मुत्तकियों की मिसाल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 45 में फरमाया इन्नल मुत्तकीना, कि बेशक मुत्तकी लोग फी जन्नातिन तिम व अयून, कि वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। अच्छा जी, अब मुत्तकियों के बारे में कि क्योंकि आगे सारी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गौर कीजिए अपने मुसहफ में लिखी है, ये मुत्तकी के नीचे लिखी है मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना फी जन्नातिन व अयून, कि मुसलमान जो है वो जन्नत और चश्मों के मतलब बागात और चश्मों में मतलब जन्नत में होंगे। मुत्तकियों के बारे में कहा है। ठीक है, अब मुत्तकी कौन है, क्योंकि हमें जन्नत में जाने के लिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो शुरू में आप देखें कुरान पाक आप खोलें, शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों की मिसाल दे दी। कौन है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, कि उसमें किसके लिए हदायत है, उसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिटेल में बता दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गैब जो है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमें यकीन हो जाता है ना गैब पे, तो फिर तो हम दुनिया में जन्नत कमा लेंगे। क्योंकि जिसको ये यकीन हो गया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लम्हों का जवाब देना है, तो फिर कौन गलती करने की कोशिश कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रत है कि वो कोई गलत काम करेगा? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए फरमाया कि मुत्तकी वो है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ठीक है, और जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है ना उसमें से खर्च करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिसको इस पे यकीन हो गया कि ये कुरान हक है, इसका हर फैसला हक है और इसमें जो सजा और जजा है वो हक है, वो कैसे गलत काम कर सकता है? कितनी बड़ी आया है ना। अगर यही आया आप समझ जाए, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आगे जाके जो ये चीजें करते हैं ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाबी हासिल करने। मुफ्लिहून कौन होते हैं? जो कामयाब हो गए, जन्नत में चले गए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सीधी सी बात बता दी। हजरत उमर ने कहते कि एक दफा अबी बिन काब थे, उनसे पूछा मुत्तकियों के बारे में कि आपका क्या ख्याल है कि तकवा किसको कहते हैं? तो अबी बिन काब ने कहा कि उमर आप कभी ऐसी राहदारी से गुजरे हैं जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे गुजरते हो? तो उन्होंने कहा कि अपने आप को बचा के, कपड़े अपने समेट के बचा के कि या इधर से कांटा न लग जाए, इधर से कांटा न लग जाए। तो अबी बिन काब ने कहा कि यही तो मुत्तकी है, कि वो दुनिया में तो चलता है लेकिन अपने आप को बचा बचा के चलता है। कितनी प्यारी बात है ना। तो समझ आ जाती है कि अच्छा मुत्तकी क्या है। क्योंकि कई दफा हमें लगता है कि वो इंसानों से ना हम बढ़ के जो फरिश्तों की सिफत है वो हम ढूंढना शुरू करते हैं कि अच्छा मुत्तकी ऐसा होगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इंसान पैदा किया है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मुत्तकी वो है जो सारा वक्त अल्लाह की रजा के कामों में लगा रहता है, कोशिश करता रहता है। मैं बार बार जो कहती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश देखनी है, हमारी नीयत देखनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला
یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں, ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا, اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا, وہ تو اگلے لیولز پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ, اور دعا مانگا کرے متقی ہونے کے لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے, میں کیسے اپنے آپ کو کروں, میں کیسے, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں, یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے, میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, انسان ہے نا. پھر دعا مانگے, کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے, تو اذن تو اللہ نے دینا ہے, تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے, رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی, اپنا ڈر, اپنا جو خوف ہوتا ہے نا, گناہوں سے خوف ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا, اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا, یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے. وہ مولاہا, اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے, مجھے اس چیز سے بچا لے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا, اگر غم بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, تکلیف بھی ہے, تو واللہ کتنی کو دیر, ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی. لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی, وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھیں. کیونکہ پھر مشکلیں, میں جانتی ہوں اس بات کو, ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں. جو لوگ مشکلوں میں ہیں, جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے, جن کی جابس نہیں ہے, جن کے گھر میں ٹینشن ہے, لڑائیاں ہیں, کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے, کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے, کسی میں بیماری ہے, اللہ معاف کرے, بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں, تو تہجد میں اٹھ جائے, مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا, فإن مع العسر یسرا, تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی, وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا, آج بھی گزر گیا نہیں ہوا, ہائے بیماری نہیں کٹ رہی, ہائے یہ کیوں ہو گیا, ہائے وہ کیوں ہو گیا. اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں, مت لوگوں سے بات کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا واللہ, کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی, ایسے ہوتی ہے. ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین. تو اس کے سامنے روئیں, اس کے سامنے تڑپیں, جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا, جب غم اتنے پڑتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو ہمیں عادت سے بھی پڑ جاتی ہے. ہم خام خواہ جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں, اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں, اگلے نے بھی سن لیا, اس نے اٹھ کے, اس نے بھول گئے, وہ اگلے کو سنائے گا, وہ اگلے کو سنائے گا, اور آپ کی عزت اتنی ہی سی رہ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے, اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہے نا, ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا. اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو, ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے, جاب نہیں ہے, جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے, گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. تو انہوں نے, حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے, اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنا دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں, جتنا دے سکتے ہو دو, جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کرے گے. تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے, اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں, لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے. اچھا جی, ان المتقین فی جنات و عیون, کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها, داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں ایک بات ہو رہی ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے, تو اچانک کیسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہا, ادخلو, داخل ہو جاؤ. یہ حکم ہوتا ہے, یہ آرڈر کے لیے آتا ہے. ادخلوها, چلو داخل ہو جاؤ جنت میں. کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوها, کہ داخل ہو جاؤ اس میں بسلام, سلامتی کے ساتھ, آمنین, اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ, امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی بات سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ
اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کہ تو ارجی چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس دن یہ الفاظ اللہ ہمارے کانوں میں سنا دے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، یہ داخل ہو جاؤ جنتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے نازل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور نکال دیں گے ہم ما جو بھی فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، غلن کہتے ہیں کہ